मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मकान बेचो, फलां का कर्जा दो। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिस पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं। ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रें हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं। जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा। उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। मेरे पास सुबह शाम केस आते हैं, वो 1 करोड़ खा गया, वो उसके 2 करोड़ खा गया। जो खाया होता है मैं उससे बोलता हूँ दो, इसको कह रहे कहाँ से दूं, घर बेच के दो। भाई मैं क्या रोड पे आ जाऊं? मैंने कहा जिनके पास जाती घर नहीं है क्या रोड पे सो रहे हैं वो सारे? बोलो ना क्या हो गया भाई, किराए पे रहो ना। नहीं जी मैं कैसे घर बेचूं, मैंने फलां का 2 करोड़ देना है, 3 करोड़ देना है, मैं घर क्यों बेचूं? पूरे हराम खोरी के मजे उड़ाएगा है भाई। घर भी अपना रहे, गाड़ी भी ना बिके, सब कुछ हो, और फिर इजाफी कोई तुक्का लग गया तो फलां का कर्जा अदा कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे बिजनेस में लॉस हुआ है। समझते नहीं हो, मेरा ख्याल है ये हो रहा है मार्केट में। बिजनेस में लॉस हुआ, मैं कहां से तू देगा? आजकल मेरे जबान पे बाप का लफ्ज चढ़ा दिया उस बंदे ने, तेरा बाप भी देगा ठीक है ना। मकान बेच दे कर्जा फला का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। ये तो हमेशा से हो रहे बच्चे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी मंझले होंगे, कभी नहीं भी होंगे, कभी होंगे। ये तो दुनिया का हिस्सा है। तू क्या आसमान से नया नाजिल हुआ है क्या तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे तो पहले छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े बड़े तो अचानक पैदा नहीं हो जाते। फुजूल किस्म की बातें। मकान बेचो, फलां का कर्जा दो। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिस पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं। ये तमीज से समझाने वाली बातें है ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रें हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं। जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा। उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। नहीं जी अब्बा का मकान है, बेच दिया तो हम कहां जाएंगे? क्या जिन लोगों ने क्या किराए पे, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पे रहता हूं, अभी तक मेरा जाती घर। हम जब 14 बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं, तो तू 2 बच्चों के साथ, वो भी इतने से, इसमें तो दराज में आ जाएंगे। इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है। एक अलमारी खरीदो, उसमें रखो इसको। घर तो है ही नहीं आजकल। घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई। घर थोड़ी है ये जो एक आदमी को घर है, इसके लिए इतना टेंशन है यार। 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन है? 2 बच्चों के लिए क्या टेंशन? एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, इसके लिए तो अब किराए की भी जरूरत नहीं है भाई। तो पैसा दो, क्या करो? ये है ना, मेरा मकान बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मकान बिक जाएगा। ये मकान असल नहीं है आपका। मकान असल में वो कब्र है, जहां भी राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने, क्या शेर है यार, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार। जमींदार जब बनता है जब कब्र में जाता है, यहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन कराची के कब्रिस्तानों में वो भी नहीं मिलती, आप वहां से निकालते हैं। 1 साल के बाद गोरकन कहता है थोड़ा साइड पकड़ ठीक है, दूसरा मुर्दा डालना है आप। आदमी कहता है यार यहां तो आराम से सोने दो। कराची में कब्रिस्तान भर चुके हैं, एक एक कब्र में 10-10 मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। तो वो 2 गज का प्लॉट भी 10-10 मुर्दे उसमें शरीक होते हैं। अभी एक साहब आए कि वो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसी कब्र में वालिद को हम दफना रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पे दफनाओ भाई। अब मुझे नहीं पता आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे। हाँ ऐसा ना हो कि, हाँ सॉरी, अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसी में अम्मा को दफना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो क़यामत के दिन अब्बा बोले यार यहाँ तो मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने देते, लेकिन अगर अच्छे ताल्लुकात हैं फिर तो ठीक है। तो मैंने कहा दफना सकते हैं, इतना अरसा अगर गुजर गया, लेकिन बाकी आपके अब्बा अम्मा के ताल्लुकात कैसे थे या अब्बा जाने, बोलो आप जाने। एहतियात इसी में है कि फासला रखा जाए। तो खैर
پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, لے لو, مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں, یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ اور دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتہ ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. یار روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا. طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. بس اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے آتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے, بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں.
لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی, لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, نکل لے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے جو نکالیں گے. نکل, 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا, اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں, اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کر. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں ہم نئی شکلوں میں آ رہا ہے. جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. تو وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کر لے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو, ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا.
اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دیر سے آئے نا, تھوڑا سا سوال مکمل ہونے دیں. ایک عالم سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ دین پہلے اجنبی تھا, آخر زمانے میں پھر سے اسی طرح اجنبی بن جائے گا, اور اس پر عمل کرنے والے بھی اجنبی ہوں گے, نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں چرچا ہوگا, جو دنیا میں مشہور ہو گئے. اور پھر یہی اجنبی لوگ دین اسلام کو پھر سے دوبارہ صحیح کر کے اس میں جو غلطیاں شامل کر دی گئی تھیں اس کو ختم کریں گے اور صحیح دین امت میں پیش کریں گے. اس سے مراد کون لوگ ہیں, کیسے پہچانیں؟ حدیث میں آتا ہے بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جیسے دنیا میں اجنبی تھا, ایک وقت آئے گا دوبارہ کیا بن جائے گا. ابھی تو متعارف ہے نا اسلام, تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی اسلام کا انٹروڈکشن پوری دنیا میں بولو ہے. مسلمانوں کا حج کیا ہوتا ہے, عمرہ کیا ہوتا ہے, نمازیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو قرب قیامت جب بہت قریب ہوگی تو پھر اسلام آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو ان اجنبی جو تھوڑے سے رہ جائیں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی. اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث کے ایک فرقہ بنا, انہوں نے جمعیت غرباء اہل حدیث نام رکھ لیا اپنا, کہ وہ جو اسلام جب آخر عمر میں آخر زمانے میں تھوڑا سا رہ جائے گا, غریب لوگ, غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں, فقیر کو نہیں کہتے. اردو میں غریب کہتے ہیں غریب آدمی, عربی میں غریب اس کو نہیں کہتے. اردو میں جسے غریب کہتے ہیں عربی میں اس کو مسکین اور فقیر کہتے ہیں, عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی, اچھمبا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا قیامت چونکہ قریب ہے اور اسلام بالکل اجنبی ہوگا, تو اجنبی تو ہوا نہیں ہے, یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو سب دنیا جانتی ہے. تو ایک تنظیم بنائی, اس کا نام رکھا جمعیت غرباء اہل حدیث, غریب بالکل اجنبی. پھر ایسا اسلام مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں جو باقی اہل حدیثوں کی بھی سمجھ میں بولو نہیں آ رہا. وہ اجنبی ہیں, وہ اس بیس پہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم اجنبی ہیں. تو حدیث میں تو یہ آ رہا ہے. تو ہر آدمی حدیث پیش کرنے میں فنٹر ہے, تفقع بصیرت سے دماغ. وہ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں کیا آ گیا یہ ٹھیک ہے, یہ کون ہو گئے. تو فرقے در فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں, اللہ ہی بچائے گا. تو وہ اسلام تو متعارف نہیں رہے گا, وہ قرب قیامت میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت میں ان لوگوں پر آئے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ اللہ بہت لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھو تکبیرات تشریق میں کیسی تکبیریں گونجتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائی نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی, اس عورت کو پہلے والے شوہر سے ایک بیٹی ہے, اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ابھی سے پگھل لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے. کورونا ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ضرور لگوانی چاہیے, حماقت ہے یہ, پوری دنیا لگوا رہی ہے, کوشش میں لگی ہوئی. ہم لوگ وہی اپنی وہی روش پہ ڈھیٹ بن کے نا کہ میں نہیں لگواؤں گا. لگوا لو تاکہ پوری دنیا دیکھو. مشترک ٹاسک جو ہوتی ہے نا اس میں غیر مسلم سب کو مل جل کے, اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے, کوئی یہودی رہتا ہے, ادھر عیسائی رہتا ہے, اور گلی محلے کی صفائی کی بات آئے تو سب مل کے چندہ کر کے اکٹھا صفائی کریں گے نا. آپ کہیں چونکہ یہودی چندہ دے رہا ہے, اس میں عیسائی گٹر صاف کروا رہا ہے, میں نہیں کروں گا, یہ ان کا ہیڈک ہے. میرا بھائی ابھی یہ گلی سب کی مشترکہ ہے, تو یہ زمین سب کی ہے. سخر لکم, اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے, غیر مسلم بھی اور مسلم بھی. آخرت ہے, جنت مسلمانوں کے لیے ہوگی, اس میں آپ ویکسین نہ لگوائیں, اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی ویکسین کی. یہاں سب نے مل جل کے رہنا ہے, تو جو مشترکہ مفاد ہوتے ہیں سب کے, اس میں سب کو مشترک ہو کے اس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ کرونا اگر کسی ایک مسلمان کو رہ گیا نا, اسی ایک مسلمان سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے. خیریت سے وہی ماشاء اللہ, یہ وہ کیا نام ہے, فن. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے چینل کا نام فن کیوں رکھا؟ میرا خیال تھا کوئی انگلش کا ورڈ ہوگا, فن کچھ ہوگا, کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کچھ الگ سے لے کر آئے ہوں گے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں بچہ نورانی قاعدہ یاد کر رہا تھا, فن, فادو زبر فن, فادو زیر فن, فادو پیش فن, تو وہاں سے لفظ لگا. دیکھو بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا کتنا فائدہ ہو گیا. یہ دنیاوی فائدہ ہے, آخرت کے الگ فائدے ہیں. تو پوری دنیا کی ایک ٹاسک پہ جمع ہوئے ہیں نا سب. اب کرونا مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو نہیں دیکھتا, ایک آدمی کو بھی باقی رہ گیا اسی سے دوبارہ پھیلے گا. تو اس لیے پوری دنیا مل کے کہہ رہی ہے ابے بھائی یہ تم ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہو, تم مسلمان ہو, لیکن ابھی کورونا سے مرواؤ تو نہیں نا ہمیں. آخرت پہ وہ یقین نہیں رکھتے لیکن موت سے تو ڈرتے ہیں نا. تو یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. تو سب کو اس میں اگر آپ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے الگ, تو آپ بدنام ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ہر چیز میں کیا کباب میں ہڈی بنتے ہیں. تو ہمیں ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے کہ ہم انسانیت کے آپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں. تو اگر آپ اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ختم کرنے, کیونکہ ہمارا مذہب تو سکھاتا ہی ہے. مذہب تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک درخت لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے جانور بھی کھائیں گے تو تمہیں ثواب ملے گا. تو انسانوں کی جانیں بچانے سے نہیں ملے گا ثواب.
تو اس لیے خام خام اور یہ تحقیقات چھوڑ دیں, یہ جو یوٹیوب اور فیس بک پہ آ رہی ہے, وہ کورونا لگا کے 2 سال کے اندر بندہ مر جائے گا, لگاؤ میگنیٹ چپک رہا ہے یہاں پہ. ہم نے تو ویکسین لگائی ہے, ہمیں تو اب تک, کل ایک بندہ چابیاں لگا رہا ہے نا میرے یوں کر کے, کل کی بات ہے, اور ہمارا گارڈ وہ یوں چابی لگا رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں چیک کر رہا ہوں چپک رہا ہے کہ نہیں چپک رہا. تو عجیب حساب کتاب ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں, بہت کچھ آتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحقیق بھی تو ڈاکٹر کی آئی تھی جس نے کہا تھا 2 سال میں مرو گے. دیکھو جیسے پورے علماء ایک طرف, غامدی صاحب بولو ایک طرف, تو ایسے ہی ڈاکٹروں میں بھی اس ٹائپ کے غیر مقلد ہوتے ہیں, نئے نئے محقق ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں, تو دیکھو جو باقی کیا کہہ رہے ہیں. سارے ڈاکٹر ایک طرف ہیں, 2-4 آ کے وہ کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کھوپڑی اس کی گھومی ہوئی. اب سارے سب کی کھوپڑیاں نہیں گھومی ہوئی ہوتی, ورنہ دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا, سارے پاگل ہو جائیں. اگر دنیا میں زیادہ تر لوگ عقل مند ہی ہوتے ہیں, تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں. اگر تھوڑے سے عقل مند ہو گئے, سارے پاگل ہو گئے, تو وہ قصہ ہو جائے گا کہ وہ ایک آدمی, وزیر نے جو ہے نا بادشاہ کو بتایا, کسی کو خواب آیا ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے اور اس میں ایک پانی برسے گا, جو بھی اس پانی کو پیے گا پاگل ہو جائے گا. فن والے سمجھ رہے ہیں, جو بھی اس پانی کو پیے گا کیا ہو جائے گا, بولو نا, پاگل ہو جائے گا. اب کیا مسئلہ ہوا ہے, بادشاہ پریشان, یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, تو سارے پاگل ہو جائیں گے. تو وزیر سے بولا کہ اب تو ہی بتا کیا کرنا ہے. وزیر نے کہا ہم ایک اتنا بڑا ٹینک اپنے لیے بناتے ہیں جس میں پانی اسٹور کرتے ہیں, جو ہمارے جب تک ہم زندہ رہیں وہ ہمارے لیے چلے. ساری عوام پاگل ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم دونوں تو کم از کم بچے رہیں گے. ٹینک بنوایا گیا بادشاہ اور وزیر کے لیے, بہت بڑا ٹینک بنایا اور اس کو اسٹور کیا گیا. انہوں نے اپنے لیے سیو کر لیا. بارش ہوئی, ساری عوام پانی پی کے کیا ہو گئی, پاگل. اب جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے, ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے کیونکہ بادشاہ وزیر ذرا ڈفرینٹ قسم کے باتیں کرتے تھے اور وہ سارے پاگل, تو سارے پاگل ہو گئے. انہوں نے بولا یار یہ کیا نظام ہے, یہ تو بڑا مسئلہ. اب انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو سلطنت سے باہر نکالو, ان کو کیا کرو, باہر نکالو. اب بادشاہ پریشان ہوا, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا وہ سب پاگل کو تو پاگل اپنے جیسا لگتا ہے نا, عقل مند اس کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا, وزیر نے کہا کہ حضور ہمیں بھی 2 گھونٹ پی لینے چاہیے تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں, بولو, ان جیسے ہو جائیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ قصے کہانیوں میں تو ایسا ممکن ہے, لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے. عملاً یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, صحیح ہوں, پھر نظام چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 صحیح ہوں سارے پاگل, تو پھر وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا, حکومت ختم. تو سارے ڈاکٹر پاگل ہو جائیں. 4 آدمی جو آپ کے پیج پہ جنہوں نے اپنا لنک شیئر کیا ہوا ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایسی رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور آپ کو رپورٹیں پڑھنا بھی نہیں آتی. آپ تو اپنے گردے کی پتھری کی رپورٹ نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کیا اتنی تحقیقات آپ ویکسین کے بارے میں جا کے ڈاکٹر سے پوچھو محلے کے, وہ بولے کہ اس کو کاغذ کو بکری کو کھلا دے, ٹھیک ہے نا, بکری کے کام آ جائے. تو ایسی تحقیقات ہوتی ہیں, نہیں آیا کرو ان چیزوں میں. جو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے, جو 2-4 کہہ رہے ہیں وہ کیا ہیں. جیسے اگر آپ غامدی کی باتوں پر ایمان لے آؤ تو آپ کو لگے گا کہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو اتنی چھوٹی اللہ کی جنت نہیں ہے. جمہور علماء جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, پردے کے حکام ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی اختلافات ہیں. تو یہ ویکسین کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو سارے ڈاکٹروں کی رائے ہے, اور میری اس لیے ہے کہ ڈاکٹروں کی ہے. اس بارے میں ڈاکٹروں کی تقلید کر رہا ہوں, کیونکہ ویکسین کی ہمیں نہیں پتہ, کس کو پتہ ہے. تو ایک عامی آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اگر ماہر نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کی کیا کرے گا, تقلید. تحقیق اس لیے نہیں کرے گا, وہ تحقیق کا اہل نہیں ہے. سمجھتے ہو, میں اگر ویکسین کی تحقیق شروع کر دوں, ڈاکٹر 2-4 باتیں سمجھا کے بولے گا پتلی گلی سے نکلو, میرے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے. وہ ایک لفظ بتائے گا, میں اس کا مفہوم پوچھوں گا اس سے, وہ کہے گا بھائی تمہیں کیا پتا ہے یار, تو ہم پاگل ہیں جو MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.